अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो शुरू करते हैं। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही नाज़ और नौम से पाला था। मेरी ज़िंदगी आसाइशों से भरपूर थी। जैसी ज़िंदगी मैं जी रही थी वैसी ज़िंदगी जीने का लोग बस ख्वाब ही देख सकते हैं। मेरे अब्बू ने मुझे दुनिया की हर आसाइश और खुशियाँ ला कर दी थी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिस चीज़ के बारे में मैं सोचूं और मेरे माँ बाप ने वो पूरी ना की हो। मैं इस दुनिया में ख़ुद को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की समझती थी जिसके माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हों और उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दे। मेरे माँ बाप के इस हद से ज़्यादा लाड और प्यार ने मुझे खुदसर और बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी बना दिया था। अब मेरी आदत बन गई थी कि जिस चीज़ की मैं ख्वाहिश करूं और वो चीज़ चंद घड़ियों में मेरे सामने ना आए तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाया करता था। मैं छोटे बड़े हर किसी की तमीज़ भूल जाती थी। मैं इस कदर बदतमीज़ और खुदसर हो चुकी थी कि अक्सर अपने माँ बाप से भी बदतमीज़ी कर जाती थी और मेरे माँ बाप मेरी मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्हें मेरा इस तरह उनके साथ बदतमीज़ी करना मेरा बचपना लगता था और वो लोग मुझे मेरी इन हरकतों पर बिल्कुल भी रोकते टोकते नहीं थे, बल्कि और ज़्यादा मुझसे प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे। मेरे माँ बाप के इसी रवैये की मुझे हद से ज़्यादा बिगाड़ कर रख दिया था। अब मैं अपने सामने किसी की एक भी नहीं चलने देती थी, बल्कि हर मामले में बस आप ही मनमानी करती थी। मुझे अपनी बातें मनवाकर जैसे एक सुकून सा हासिल होता था। मैं अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी भी पढ़ाई से नहीं रोका था, बल्कि मेरे माँ बाप का ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर किसी आला मकाम पर पहुँचूँ। मेरी माँ हर वक्त मेरी कामयाबी के लिए दुआ करती रहती थी और अब्बा दिन रात इसी कोशिश में रहते थे कि मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। इसीलिए मैं बहुत ही आसानी से अपनी पढ़ाई की तवज्जो मरकूज़ किए हुए थी। यही वजह थी कि मैं हमेशा ही शानदार नंबर लेकर पास होती थी और अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया करती थी। इसी बात पर मेरे माँ बाप खुशी से फूले नहीं समाते थे कि उनकी बेटी तालीमी मैदान में इस कदर बेहतरीन है, हर बार शानदार नंबर लेकर पास होती। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी जिसकी मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत थी, जब भी मेरी सारी तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज़ थी। मुझे भी इस बात का शौक़ था कि मैं पढ़ लिख कर किसी आला मकाम पर पहुंच सकूं। मेरी ज़िंदगी का हर फैसला मेरे माँ बाप ने मेरी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक किया था। मुझे कभी नहीं याद कि मेरे माँ बाप ने मेरी ज़िंदगी का कोई छोटे से छोटा फ़ैसला भी मेरी राय के बगैर किया हो, मगर मेरी ज़िंदगी के इस कदर अहम फ़ैसले में मेरे माँ बाप की मर्ज़ी के बारे में सोचना भी ज़रूरी नहीं समझा। मेरे अब्बू ने मेरी मंगनी अपनी बहन के बेटे के साथ तय कर दी। जिस वक्त मुझे इस बात की खबर मिली, मैं रखी होने से ज़्यादा इस बात पर हैरान थी कि मेरे माँ बाप मेरी मर्ज़ी जाने बगैर मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर सकते हैं। मगर इस मामले में मुझसे मशवरा करना या मेरी मर्ज़ी जानना तो दूर की बात है, मेरे बाप बाप ने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया था। जिस वक्त मुझे इस बात का इल्म हुआ तो मैं रो रो कर पूरा घर सर पर उठा चुकी थी। शायद मेरे माँ बाप को मुझसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं उनके इस फैसले के ख़िलाफ़ जाऊंगी या इस रिश्ते के लिए इनकार करूंगी, मगर मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। कुछ जाकर उन्होंने मेरी शादी की बात उस लड़के के साथ तय कर दी थी। जिस वक्त मुझे इस बात की खबर हुई, मैं जाने कितनी ही देर अपनी जगह से बिल्कुल भी हिल नहीं सकी थी। जहाँ जहाँ बैठी थी वहीं साकित और जामिद हो गई, जैसे मैंने ऐसी कोई बात सुन ली थी जिस बात का इस दुनिया में तसव्वुर करना भी मुमकिन नहीं था। और मैं यकीन कर भी कैसे सकती थी, क्योंकि मेरा और उसका कोई जोड़ ही नहीं था। और सबसे बढ़कर मैं इस बात पर हैरान थी कि मेरे अब्बू मेरे बारे में इतना गलत फ़ैसला कैसे कर सकते हैं। मेरी नज़र में मेरे माँ बाप का ये फ़ैसला बहुत ही गलत था। मैं इस वक्त अपने माँ बाप की अक्लों पर मातम कर रही थी कि मेरे माँ बाप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि वो मेरा रिश्ता उस लड़के के साथ तय करेंगे और मैं हंसी खुशी उस लड़के के साथ शादी करने पर रजामंद हो जाऊंगी। मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं कर सकती थी। ये बात मेरी अना के ख़िलाफ़ थी। जिस वक्त मुझे ये बात पता चली थी कि घर में एक तूफ़ान मचा दिया था और अपने माँ बाप को उस रास्ते से साफ इनकार कर दिया था कि मैं किसी भी सूरत उनके भांजे से शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे माँ बाप मेरा इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल देख कर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। शायद उन्हें मुझसे इस बात की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी
کہ میں ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کروں گی یا ان اس رشتے سے انکار کر دوں گی، مگر میں کسی صورت بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہی اس لڑکے سے شادی کر سکتی تھی۔ میری پھپھو نے اپنی پسند سے شادی کی تھی۔ جس گھرانے میں انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی وہ بہت غریب گھرانہ تھا۔ جب میری پھپھو نے اپنی پسند سے شادی کی تھی تو دادا دادی اور ابو نے ان سے ملنا جلنا بالکل ہی ختم کر دیا تھا، کیونکہ گھر میں سبھی لوگ اس رشتے کے خلاف تھے اور سب لوگ نہیں چاہتے تھے کہ پھپھو کسی غریب گھرانے میں شادی کریں، کیونکہ جس طرح میری پرورش انتہائی ناز و نوم اور آسائشوں کے درمیان ہوئی تھی، ویسے ہی میری پھپھو بھی ان تمام آسائشات کی عادی تھی، اور اب انہیں ایک ایسا لڑکا پسند آ گیا تھا جس کے پلے میں کچھ نہیں تھا۔ وہ پھپھو کو سوائے محبت کے اور کچھ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ جبھی سبھی گھر والے پھپھو کے اس فیصلے کے خلاف تھے، مگر پھپھو بھی اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنی پسند سے ہی شادی کریں گی۔ میرے دادا اور دادی کی پھپھو کے لیے امیر گھرانوں کے ایک سے ایک رشتے تلاش کیے، جہاں شادی کرنے میری پھپھو کی ساری زندگی آرام اور سکون سے بسر ہو سکتی تھی، مگر اس وقت پھپھو کی آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور انہیں اپنے آگے کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں زندگی کی یہ ساری آسائشیں ہیچ لگ رہی تھیں۔ میرے ابو تو کسی بھی صورت اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھے اور نہ ہی دادا دادی راضی تھے۔ ان لوگوں کی نظروں میں یہ پھپھو کا ایک بہت ہی احمقانہ فیصلہ تھا، اور ان لوگوں کی نظروں میں پھپھو کے اس فیصلے کی کوئی اہمیت سرے سے ہی نہیں تھی۔ اسی لیے دادا دادی نے پھپھو کے لیے بڑے گھرانوں میں رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شادی کے بعد پھپھو گھرداری میں مصروف ہو کر اپنی اس نام نہاد محبت کو بھول جائیں گے، مگر یہ دادا دادی کی خام خیالی ثابت ہوئی۔ جب ان لوگوں نے پھپھو کی مرضی کے بغیر پھپھو کا رشتہ ایک اونچے گھرانے میں طے کر دیا تو پھپھو نے دادا دادی کو صاف لفظوں میں دھمکی دے دی تھی کہ اگر ان لوگوں نے ان کی شادی زور زبردستی کروائی تو وہ اپنی جان دے دیں گی، اور ان کی جان دینے کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے۔ پھپھو کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر دادا دادی ڈر گئے تھے۔ میری پھپھو ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اپنی اکلوتی بیٹی کا مرا ہوا چہرہ کوئی ماں باپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اسی لیے انہوں نے پھپھو کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی کی خوشیاں عزیز تھیں، مگر وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ میری پھپھو جس شخص سے شادی کرنے جا رہی ہیں اس آدمی کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ مگر میری پھپھو کسی صورت بھی اپنی عزت سے پیچھے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ ابو تو پھپھو کی اس شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں تھے، مگر دادا دادی نے اپنی محبت کے واسطے دے کر ابو کو پھپھو کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ ابو بھی مجبور تھے کیونکہ پھپھو ان کی اکلوتی بہن تھی۔ اگر رخصتی کے وقت ابو ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے تو زمانہ باتیں بناتا۔ یوں پھپھو نے سارے گھر والوں سے لڑ کر اپنی ضد پوری کر لی اور اپنی مرضی کے مطابق شادی کر لی۔ پھپھو کی شادی کے چند دن تو بہت ہی ہنسی خوشی گزرے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھپھو کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ پھپھو کی عادت کہ وہ ایک جگہ ٹک کر کام بالکل بھی نہیں کرتے تھے۔ آئے دن نوکری چھوڑ کر بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ آرام طلب طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی فطرت میں محنت کرنا بالکل نہیں تھا۔ چند دن ہی کام پر جا کر وہ تھکنے لگے تھے اور اس کام سے بیزار ہو جاتے تھے، اور پھر وہ نوکری چھوڑ کر مہینوں گھر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ پہلے تو پھپھو کی یہ ساری باتیں اپنے مائکے والوں سے چھپائی تھیں، اور جب بھی ملنے آتی تھی ہمیشہ ہی اپنے شوہر کی تعریف کیا کرتی تھی، اور دادی کو یقین دلاتی تھیں کہ وہ اپنے گھر کی بہت ہی خوش ہیں اور انہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مگر دادا دادی بھی ضمانت دیکھ کر بیٹھے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ ہونٹوں پر ہنسی ہونے کے باوجود کسی کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے انہوں نے پھپھا کے بارے میں پتہ کروانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ بات تو طے تھی کہ پھپھو کبھی بھی اپنی زبان سے ان لوگوں کو کچھ نہ بتاتی ہوں۔ جب دادا نے پھپھا کے بارے میں پتہ کروایا تو ساری باتیں معلوم ہو گئیں کہ پھپھا مہینوں کام پر نہیں جاتے تھے اور مہینوں گھر میں بیٹھے رہتے تھے، اور پھپھو لوگوں کے کپڑے سی کر اپنے گھر کا گزارا کر رہی تھی۔ جب دادا دادی اور ابو کو یہ بات معلوم ہوئی تو آج لوگوں کے دلوں پر جیسے چھریاں ہی چل گئیں۔ انہوں نے اس بارے میں پھپھو سے بات کی تو پھپھو بلک بلک کر رو دی اور دادی کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگی کہ آج کی بات نہ ماننے کی سزا انہیں مل رہی ہے۔
دادا تو اکلوتی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر دل تھام کر ہی بیٹھ گئے۔ کسی بیٹی کو انہوں نے اس قدر ناز و نوم سے پالا تھا، آج اس کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ پھپھو شرمندگی کے مارے کسی کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتی تھیں۔ وہ ہر کسی سے شرمندہ تھی اور اپنی محبت کی سزا بھگت رہی تھی۔ پھپھا نہ صرف کام چور تھے بلکہ انتہائی اکھڑ مزاج بھی تھے۔ وہ اپنے سامنے کسی کو بھی نہیں گردانتے تھے۔ دادا دادی تو اکلوتی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر بستر سے ہی لگ چکے تھے۔ ابو ہر مہینے پھپھو کے گھر راشن ڈلوا دیا کرتے تھے اور انہیں خرچ کے لیے کچھ پیسے بھی دے دیا کرتے تھے، مگر پھپھا پھپھو سے وہ پیسے چھین لیا کرتی تھیں اور اپنے دوستوں میں اڑا دیا کرتے تھے۔ پھپھو اس میں بھی بہت صبر سے کام لیتی تھی اور اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ رہتی تھی کہ وہ کس منہ سے اپنے بھائی سے دوسرے پیسوں کا تقاضا کریں۔ اگر وہ دوبارہ پیسے لے بھی لیتی تو پھپھا ان سے بھی وہ چھین لیا کرتے تھے۔ غرض کہ پھپھو کی زندگی بہت ہی مشکل اور قسم پرسی میں گزر رہی تھی۔ دادا اور دادی اکلوتی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ہر وقت دکھی رہتے تھے۔ دادا کے گلے کوشش کی کہ مہندی پھپھو ایسے شخص کو چھوڑ کر ان کے ساتھ گھر واپس آ جائیں، مگر پھپھو نے طلاق لینے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک غلطی تو کر چکی ہیں، اب دوسری غلطی کر کے زندگی بھر کے لیے ماں باپ کو مزید دکھ دے دیں اور ماں باپ کا سر شرمندگی سے مزید نیچا کر دیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا اور انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کیسی بھی زندگی گزار رہی ہیں انہیں گزارنے دی جائے۔ ابو بھی ہر ممکن طور پر اپنی بہن کی مدد کر دیا کرتے تھے، مگر زندگی کی لاکھ ضرورتیں ہوتی ہیں جن کے لیے ہر قدم پر پیسے درکار ہوتے ہیں۔ کسی حد تک تو پھپھو کی مدد ہو جایا کرتی تھی، مگر زندگی کی باقی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اب پھپھو کو خود ہی ہاتھ پیر مارنے تھے۔ جب سے ابو کی پھپھو کی مدد کرنی شروع کی تھی، پھپھا بالکل ہی ناکارہ ہو گئے تھے۔ اب تو وہ کسی بھی کام کو بالکل بھی ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے، بلکہ اب تو مکمل طور پر ہی گھر میں پڑے رہتے تھے۔ پھپھو اگر انہیں کوئی کام کرنے کا کہہ دیتی تو پھپھو کے ساتھ بھی انتہائی بدتمیزی سے پیش آتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھپھو نے انہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہنا چھوڑ دیا تھا اور پھپھو نے انہیں مکمل طور پر ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ پھپھو بہت اچھے سے جان گئی تھی کہ ان کے شوہر کی طبیعت میں سستی اور آرام طلبی بہت زیادہ ہے، اور اب تو جب ابو پھپھو کی مدد کرنے لگے تھے جب سے، اور وہ کسی کام کے نہیں رہے تھے بلکہ مزید آرام طلب ہو گئے تھے۔ پھپھو ابو کو منع کیا کرتی تھی کہ میری مدد نہ کیا کرو بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، مگر ابو کی وہ اکلوتی بہن تھی، ابو یہ بات کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ جبھی پھپھو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ابو پھپھو کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ دادا دادی اسی غم میں یکے بعد دیگرے چل بسے، کیونکہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو یوں رلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ پھپھو کسی طرح گھر واپس آ جائیں، مگر پھپھو کی ضد کے سامنے ایک بات پھر ان کی نہ چلی تھی۔ یوں میرے دادا اور دادی اسی غم کو دل میں لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یوں دادا دادی کے جانے کے بعد ابو ہی پوری طرح سے پھپھو کا خرچہ اٹھا رہے تھے۔ ابو نے پھپھو کو کسی بھی طرح کسی چیز کی کوئی بھی کمی ہونے نہیں دی اور اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ان کی بہن کو کسی چیز کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے، مگر پھپھو نے یہ بات بھی ابو سے چھپائی ہوئی تھی کہ خرچے کے جو پیسے ابو انہیں دیتے ہیں وہ پھپھا ان سے چھین لیتے ہیں۔ مگر ایک دن کسی طرح سے یہ بات ابو کے سامنے آ گئی، کیونکہ پھپھو نے اپنے بیٹے کے اسکول فیس نہیں بھری تھی اور ان کے اسکول سے ابو کے پاس فون آ گیا تھا۔ جب ابو نے پھپھو سے اس بارے میں بات کی تو پھپھو نے ابو کو سب کچھ بتا دیا اور یوں ابو مزید پیسے پھپھو کو دینے لگے، مگر یہ سب بھی کسی مسئلے کا حل نہیں تھا۔ ابو اکثر اس بات کا افسوس کرتے بھی دکھائی دیتے تھے کہ پھپھو کے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ان کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ وہ بھی اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر کڑھتے تھے، مگر اس معاملے میں ان کی مالی مدد کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جس کی پرورش وہ انتہائی مشکل حالات میں کر رہی تھی۔ اکثر اپنے بیٹے کے اسکول فیس بھی وہ جمع نہیں کروا سکتی تھی، کیونکہ جب پھپھا ان سے پیسے چھین لیتے تو ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ ابو سے پیسے مانگ سکیں۔ اسی وجہ سے ان کے بیٹے کی پڑھائی بھی بہت ہی مشکل حالت میں ہو رہی تھی۔ ان کا بیٹا بھی انتہائی صابر و شاکر تھا، اس نے کبھی بھی اپنی ماں سے کسی بارے میں کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ شروع ہی سے بہت ہی خاموش طبع واقع ہوا تھا اور کچھ حالات نے اسے مزید خاموش طبع کر دیا تھا۔ اس کے گھر کے حالات اس کے سامنے تھے، وہ اپنے گھر کے حالات سے متنفر ہو گیا تھا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ پھپھا مزید چڑچڑے ہوتے جا رہے تھے اور گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کیے رکھتے تھے۔
جب بھی وہ ہر وقت اپنے گھر کے حالات سے نالا رہتا تھا اور کبھی پھپھا کی حرکتوں سے تنگ آ کر ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا۔ ابو اس سے بہت پیار کرتے تھے اور اس سے بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا دل ہمارے گھر میں لگ جایا کرتا تھا، مگر مجھے اس سے ہمیشہ ہی چڑ تھی۔ میری پھپھو کا بیٹا بے حد سیدھا سادہ اور نیک نیت نوجوان تھا۔ اس کا پورا بچپن ہمارے سامنے ہی گزرا تھا۔ آج تک اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو کبھی مجھے یا کسی اور کو ناگوار گزری ہو۔ اگر وہ ہمارے گھر بھی آتا تھا تو ہمیشہ سے ہی میرے ابو کے ساتھ لگا بیٹھا رہتا تھا۔ اس نے کبھی گھر ہی کے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، بلکہ وہ تو ہمارے گھر کھانا کھانے تک سے شرماتا تھا۔ امی کے 1000 بار کہنے پر بس چند لقمے لے لیا کرتا تھا۔ اس نے ہمارے گھر آ کر کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی، بلکہ جو بھی مل جاتا صبر شکر کر کے کھا لیا کرتا تھا۔ میرے امی ابو اس سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے اور یہی بات مجھے بے حد ناگوار گزرتی تھی۔ اس معاملے میں بہت زیادہ خود غرض تھی کہ میرے ماں باپ کسی اور سے پیار کریں، اور جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تھا تو میرے امی ابو کی ساری توجہ اس کی جانب مرکوز ہو جاتی تھی، اور اسی بات پر مجھے سخت غصہ آتا تھا کہ میرے ماں باپ ہو کر بھی وہ کسی اور کو پیار کرتے ہیں۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میرا غصہ اور چڑچڑاہٹ اس کے لیے مزید بڑھتی ہی چلی گئی تھی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ یہ تو ہمارے ٹکڑوں پر پل رہا تھا، اور اسی سوچ نے مجھے مزید غرور اور تکبر عطا کر دیا تھا۔ اسے میں بالکل بھی نہیں گردانتی تھی، بلکہ اسے دیکھ کر مجھ میں جانے کہاں سے غرور اود کر آ جاتا تھا، اور میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی کہ جیسے وہ میرا زر خلید غلام ہو۔ میں اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ حد تک آمیز سلوک کرتی تھی، مگر اس نے مجھے کبھی بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ جیسے جیسے میں کہتی جاتی تھی وہ وہی سب کچھ کرتا رہتا تھا۔ اس کے ماتھے پر پلٹ کر ایک بل بھی نہیں آتا تھا۔ اس طرح میں مزید اس کے سر پر سوار ہوتی گئی۔ جب وہ ہمارے گھر آتا تھا تو ذرا ذرا سے کام کے لیے بھی میں اسے نوکروں کی طرح آواز دیتی تھی۔ اگر مجھے پانی بھی پینا ہوتا تو میں اسے ہی آواز دیتی اور وہ بلا چون چرا کیے مجھے پانی پلا کر دے دیتا تھا۔ اس بات میں مجھے میری امی بہت ڈانٹتی تھی، مگر مجھے ان کی کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ امی کے ڈانٹنے پر مجھے اس سے اور زیادہ چڑ ہونے لگ جاتی تھی، اور میرے اندر غصہ بھر جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے میری امی مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ جب جب وہ گھر آتا ابو کی ساری توجہ اس کی جانب مرکوز ہو جاتی۔ ابو نے اسے بالکل ایسے رکھا ہوا تھا جیسے وہ ان کا بیٹا ہے، اور اسے بیٹیوں سے بڑھ کر وہ اس سے زیادہ پیار کرتے تھے، اور اس سے بات مجھے اس پر غصہ آتا تھا کہ وہ کیوں میرے گھر آتا ہے اور ابو امی کی ساری توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ جب جب ابو پھپھو کے گھر راشن ڈلواتے تھے اور پیسے دے کر آتے تھے، جب جب مجھ میں جانے کہاں سے غرور آ جاتا تھا، اور جب وہ میرے سامنے آتا تو میرے ابو اس کے ساتھ پیار سے پیش آتے تو مجھے اس سے نفرت سی ہونے لگتی تھی، اور جب امی ابو نے میرا رشتہ ہی اس کے ساتھ طے کر دیا تو مجھے ہی اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ ایسا تو میں اپنے خواب و خیال میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو لڑکا ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر پلا ہو، ابو اسی کے ساتھ میری شادی کروا رہے ہیں۔ مجھے تو اسی بات کا بالکل بھی یقین نہیں آیا کہ ابو میرے ساتھ اس قدر زیادتی کیسے کر سکتے ہیں۔ مجھے لگا کہ ابو نے اس کے ساتھ میری شادی کی بات کر کے مجھے بری طرح سے بے عزت کر دیا ہو۔ میں کسی بھی قیمت پر اس رشتے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، بلکہ در حقیقت میں اس سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی پھپھو کو ساری زندگی روپے روپے کے لیے محتاج دیکھا تھا، تو اب میں کیسے انہی کے گھر میں بہو بن کر جا سکتی ہوں؟ اور سب سچ بڑی بات، جو لوگ ساری زندگی ہی میرے ابو کے پیسے پر پلے، جن کے اپنے پلے میں کچھ بھی نہ ہو، میں ان سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ میری ضدی طبیعت اود کر آئی اور میں نے اپنی امی کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں کسی بھی صورت اس لڑکے سے شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر مجھے حیرانی اس وقت ہوئی جب امی نے بھی مجھے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ لوگ میری شادی پھپھو کے گھر ہی کریں گے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ اس قدر زیادتی بھی کر سکتے ہیں۔ جس بیٹی کو انہوں نے ساری زندگی اس قدر لاڈ اور پیار سے پالا تھا، اسی کی شادی کے معاملے میں وہ اس سے کچھ نہیں پوچھ رہے تھے۔ اس وقت میری اپنی حالت اتنی خراب ہوئی کہ میں ہر وقت غصے میں رہنے لگی۔ اگر امی مجھ سے کوئی بھی بات کرتی تو میں انہیں غصے میں جواب دیتی تھی۔ اب مجھ میں ہر لحاظ سے جیسے کھو گیا تھا۔ میری امی ابو اپنی جگہ صحیح تھے، انہوں نے لڑکے کا روشن مستقبل دیکھا تھا، بھلے ہی وہ لوگ میرے ابو کے پیسوں پر پل رہے تھے، مگر پھپھو کا بیٹا بہت ہی خوددار تھا، جگہ جگہ نوکریاں کر کے اپنا خرچہ خود اٹھا رہا تھا۔ اس نے آج تک ابو کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا،
اور اسی بات پر ابو اس پر فخر کرتے تھے اور وہ اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی خود اٹھا رہا تھا۔ ابو نے اپنے بھانجے کی عادتیں دیکھ کر ہی میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کیا تھا، کیونکہ وہ نہایت ہی سلجھا اور سمجھدار تھا۔ اس کی عادت بھی کسی سے لڑنے جھگڑنے والی نہیں تھی، بلکہ پھپھو نے اس کی تربیت بہت ہی اچھی کی تھی۔ اب تو وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے نہ صرف اپنی پڑھائی کا سارا خرچہ خود اٹھا رہا تھا، بلکہ گھر ہی کی ضرورت کی بھی بہت سی چیزیں پھپھو کو لا دیا کرتا تھا۔ اب پھپھو کو اپنی ہر ضرورت کے لیے میرے ابو کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت ہی زیادہ غرور تھا، وہ پھپھو کے بڑھاپے کا آسرا تھا، جسے پھپھو نے بہت ہی سینت سینت کر پالا تھا۔ اس کے اندر اس کے باپ کی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی۔ ابو نے یہی سوچا تھا کہ ان کے بھانجے کا مستقبل روشن ہے، آگے جا کر یہ گیت نام کمائے گا، اور میں بھی ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ ہی اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اور یہ سی صورت ممکن تھا جب وہ میری اپنے بھانجے سے شادی کر دیں گے۔ بے شک وہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کا نوجوان تھا، اس میں بالکل بھی کمی نہیں تھی، مگر پورا بچپن میرا بس یہی دیکھتے گزرا تھا کہ پھپھو کو کس طرح پریشان رہتی ہیں۔ میں ان کے جیسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی، بلکہ میں تو کسی امیر کبیر شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی جو مجھے شادی کے بعد ملکہ بنا کر رکھ سکے، نہ کہ کسی ایسے نوجوان سے جس کا مستقبل تو روشن تھا، مگر اسے اس مستقبل کو بنانے میں ابھی کئی سال درکار تھے۔ میں اس کے ساتھ اس کے اس جد و جہد کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی، بلکہ میں اب تک اپنی جیسی زندگی جیتی آئی تھی ویسی ہی زندگی میں آگے بھی جینا چاہتی تھی۔ اور یہ بات تو ابو کو بھی بہت اچھے سے پتا تھی کہ ان کا بھانجا جس قدر خوددار ہے، وہ کبھی بھی گھر داماد بن کر اپنے سسرال میں رہنا پسند نہیں کرے گا، اور مجھے بھی اس کے ساتھ اس کے ہی گھر میں جا کر رہنا پڑے گا، اور یہ بات مجھے کسی بھی صورت منظور نہیں تھی۔ میں اپنے محل سے نکل کر دوسرے محل میں ہی جانا چاہتی تھی، نہ کہ کسی ایسے گھر جہاں جانا میں نے بچپن سے لے کر آج تک پسند نہیں کیا تھا۔ پھپھو لاکھ مجھ سے پیار کرتی تھیں، مجھے اپنے گھر بھی بلاتی تھیں، مگر میں ان کے گھر نہیں جاتی تھی، کیونکہ مجھے ان کے گھر میں گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ ان کا گھر بہت ہی چھوٹا تھا، جہاں قدم رکھنے کو بھی میں اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی۔ میں پھپھو اور ان کے بیٹے کو اپنے سامنے کچھ نہیں جانتی تھی، اور اس سے شادی تو میں کسی صورت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں دنوں میں پڑھائی ختم ہو گئی تو میں نے امی ابو سے یہ ضد کی کہ وہ مجھے نوکری کرنے کی اجازت دے دیں۔ ابو نے تو مجھے فوراً سے اجازت دے دی، مگر میری امی اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی کہ میں نوکری کروں۔ مگر جب ابو نے مجھے اجازت دے دی نوکری کرنے کی، تو امی کی ایک نہ سنی اور کسی اچھی جگہ نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ چونکہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی اور میں نے اچھے اداروں سے تعلیم حاصل کی تھی، تو مجھے نوکری تلاش کرنے میں زیادہ دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ جہاں میں جاتی وہاں مجھے لوگ ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے بیٹھے ہوتے تھے، اور وجہ میرے شاندار اور مہنگے تعلیمی ادارے تھے، جہاں بچپن سے لے کر آج تک میں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ مگر ابھی تک مجھے اپنی پسند کی نوکری نہیں ملی تھی۔ مجھے نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ کئی ساری سہولتیں بھی چاہیے تھیں، کیونکہ میں شروع ہی سے آرام طلب تھی۔ میں تو بس وقت گزاری کے لیے نوکری کرنا چاہتی تھی، ورنہ میری طبیعت ایسی نہ تھی کہ میں گھر سے نکل کر کام کر سکوں۔ میں اس شادی سے بچنا چاہتی تھی، اور اس شادی سے بچنے کے لیے ہزار جتن کر رہی تھی۔ پہلے میں نے پڑھائی کی رٹ لگائے رکھی کہ پہلے میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں، مگر جب میری پڑھائی مکمل ہو گئی تو میرے پاس اور کوئی بہانہ نہیں بچا، تو میں نے سوچا کہ نوکری کر لیتی ہوں، اس طرح شاید کچھ وقت کے لیے اس شادی سے میری خلاصی ممکن ہو سکے۔ یوں کافی وقت خوار ہونے کے بعد مجھے میری پسند کی نوکری مل گئی۔ اس نوکری میں زیادہ محنت بھی درکار نہیں تھی، میں آرام سے اپنی جگہ بیٹھ کر کام کر سکتی تھی، اور یہ آفس بھی میرے گھر سے قریب ہی تھا، اور آفس کی طرف سے مجھے کئی سہولتیں دی گئی تھیں۔ یوں میں نے اس جگہ نوکری کرنی شروع کر دی۔ نوکری کے شروع میں تو مجھے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ کام کرنے کی مجھے بالکل بھی عادت نہیں تھی، مگر آہستہ آہستہ میں سارا کام سیکھتی جا رہی تھی، اور کام میں مزید محنت بھی کر رہی تھی۔ یوں بہت جلد میں نے اپنی محنت کی بدولت آفس میں اپنا نام اور مقام دونوں بنا لیے۔ بہت جلد ہی پورے آفس میں میری پذیرائی ہونے لگی تھی، کیونکہ میں اپنے کام میں طاق ہونے کے ساتھ ساتھ بے انتہا خوبصورت بھی تھی، اور پھر میں ایک پیسے والے باپ کی بیٹی تھی، تو میری طبیعت میں فطری طور پر نزاکت موجود تھی۔ ہر آنکھ میری جانب متوجہ ہوئے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے پیسے کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورتی پر بھی بے حد غرور تھا، اور اسی وجہ سے میں اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ آفس میں بھی میرے حسن کے ساتھ ساتھ میرے مغرور طبیعت کے چرچے تھے۔ میرے آفس کے باس اکثر میری جانب سے گہری نظروں سے دیکھتے تھے،
ان کا یوں دیکھنا مجھے ایک عجیب سی الجھن میں ڈال دیتا تھا۔ میں اکثر ہی انہیں نظر انداز کر دیا کرتی تھی، مگر میرے باس میرے سارے تنہا رہنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے۔ اکثر ہم لوگ تنہا کام کرتے تھے تو وہ ایسے ذو معنی جملے کہہ دیا کرتے تھے جس کی وجہ سے میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ جایا کرتی تھیں۔ میرے باس مردانہ وجاہت کا مکمل شاہکار تھے۔ میں جتنا ممکن ہو سکتا تھا ان سے دامن بچانے کی کوشش کرتی۔ اتنا ہی میں ان کی جانب متوجہ ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش تھی جو مجھے ہمہ وقت ان کی جانب ہی کھینچتی رہتی تھی۔ میں نے شروع میں بہت کوشش کی کہ اس محبت جیسی افریت سے بچ سکوں، مگر شاید میری قسمت مجھ پر مہربان نہیں تھی، بلکہ میں خود بھی آہستہ آہستہ ان کی جانب مائل ہوتی جا رہی تھی، اور مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میرے پاس بہت پڑھے لکھے اور ذہین تھے اور کاروباری معاملے کی خوب سمجھ بوجھ رکھتے تھے۔ ان کی اسی ذہانت اور بردباری کی مجھے بہت بری طرح سے متاثر کیا تھا۔ جب میرے قدم بھی میرے باس کی جانب بڑھنے لگے تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اس راستے سے پیچھے ہٹنا میرے بس کے بالکل بھی نہیں ہے، اور میرے باس کو بھی اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بھی ان سے محبت کرنے لگی ہوں۔ تو انہوں نے میری جانب اپنی پیش قدمی مزید تیز کر دی تھی۔ یوں اب تو کھلم کھلا مجھ سے محبت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ میں نے بھی انہیں اپنی رضامندی دے دی تھی، مگر اصل پہاڑ تو مجھ پر اس دن ٹوٹا جب باس نے مجھے بتایا کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ ہیں۔ یہ سن کر مجھے جیسے قیامت گزر گئی، کیونکہ اب میں ان سے سچے دل سے محبت کرنے لگی تھی، اور مجھے یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا کہ میں جس سے محبت کروں اسے کسی اور کے ساتھ بانٹوں۔ میں نے یہ سن کر فوراً رونا دھونا شروع کر دیا، مگر میرے باس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ صرف مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ ان کی بیوی سے ان کی شادی بس زبردستی کی شادی ہے جس بندھن کو وہ آج تک گھسیٹ رہے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ بھی یقین دلایا کہ وہ جلد ہی مجھ سے شادی کریں گے اور اپنی بیوی کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر مجھے کچھ سکون ملا، کیونکہ میں ان سے جتنا پیار کرتی تھی اب اس راستے سے پیچھے ہٹنا میرے بس میں بالکل بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ان کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ جبھی میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ مجھ سے شادی کریں گے تو انہیں اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوگی، وہ اس شرط پر راضی بھی ہو گئے تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ خود بھی اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر میں بالکل ہی مطمئن ہو گئی۔ اب اگلا مرحلہ اپنے ماں باپ کو اس بات سے آگاہ کرنا تھا کہ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں بہت اچھے سے سب جانتی تھی کہ میرے ماں باپ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، مگر میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بات سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی اور اپنی بات سے ہی شادی کروں گی۔ پپو کے بیٹے سے شادی کر کے میں اپنی پوری زندگی کو یوں جہنم میں نہیں جھونک سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے باس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ماں باپ سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اس بارے میں اپنی امی کو آگاہ کیا تو یہ بات سن کر ہی مجھ پر بھڑک اٹھی اور مجھے بہت باتیں سنائیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے مجھے آزادی اس لیے نہیں دی تھی کہ میں باہر چکر چلاؤں اور اپنی مرضی سے شادی کروں۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ میں پپو کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ جب امی نے دیکھا کہ میں اب ضد پر آ گئی ہوں تو انہوں نے یہ بات ابو کو بتا دی۔ ابو بھی یہ بات سن کر بھڑک گئے اور مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب میں ان کے سامنے گئی تو وہ بہت ہی زیادہ غصے میں بھرے بیٹھے تھے اور مجھ سے کہا کہ وہ میرا کل سے گھر سے نکلنا مکمل طور پر بند کر رہے ہیں۔ اب میں کوئی نوکری نہیں کروں گی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ جلد ہی میری شادی کی تاریخ طے کر رہے ہیں۔ میں نے اس بات پر بہت زیادہ منانے کی کوشش کی کہ وہ ایک بار میرے باس سے مل لیں، مگر انہوں نے میری کوئی بھی بات سننے سے صاف انکار کر دیا اور مجھ سے کہا کہ اب میں گھر بیٹھ جاؤں اور اپنی شادی کی تیاریاں کروں۔ میں اپنے ابو کے سامنے بہت روئی اور ان کی منت کی کہ میں آپ کی مرضی سے شادی کرنا نہیں چاہتی اور اب میں مرضی کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتی ہوں، مگر انہوں نے میری بات کو بالکل بھی اہمیت نہیں دی کہ جیسے میری زندگی کے فیصلے میں میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے ماں باپ کسی بھی قیمت پر میری شادی میری مرضی سے نہیں کریں گے، بلکہ پھپھو کے بیٹے سے ہی میری شادی پر حال میں کر کے رہیں گے۔ مجھے اپنے ماں باپ کا یہ فیصلہ بہت ظالمانہ لگ رہا تھا۔ میں اس وقت خود ترسی کی انتہا پر تھی۔ میں نے اسی وقت اپنے باس کو فون کر کے سب بتا دیا کہ میرے گھر والے کسی بھی صورت ان سے شادی پر راضی نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے ساتھ چھپ کر شادی کر لوں اور بعد میں اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لوں۔ ویسے بھی میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں، وہ مجھے ہر حال میں معاف کر دیں گے۔ مجھے اپنے باس کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ اگلے دن میں اپنا کچھ ضروری سامان لے کر کسی کو بھی بتائے بغیر گھر سے ہی چلی گئی اور اپنے باس کے ساتھ چھپ کر شادی کر لی۔
بہت سے شادی کر کے میں اپنے ماں باپ سے ملنے آئی تو میرے ماں باپ نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور مجھ سے کوئی بھی رشتہ رکھنے سے صاف انکار کر دیا اور مجھے اپنے گھر سے واپس چلے جانے کو کہہ دیا۔ یوں میں اب اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئی۔ میرے شوہر مجھے لے کر اپنے کمرے میں بیٹھا دیا۔ ابھی مجھے اس کمرے میں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کی پہلی بیوی دروازہ کھول کر کمرے میں آئی اور مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ جس طرح میں نے اس کا گھر برباد کیا ہے بالکل اسی طرح میں بھی کبھی سکون سے نہیں رہ سکوں گی۔ اس نے مجھے برباد ہونے کی بد دعا دی اور گھر سے چلی گئی۔ اس کی بد دعا سے میں ڈر گئی تھی، مگر اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تو یہ جان کر کے اپنی محبت سے ہی ہٹ گئی تھی، مگر میرے شوہر نے ہی مجھے یقین دلایا تھا کہ میری ان کی زندگی میں آنے سے پہلے ہی ان دونوں کی طلاق ہو رہی تھی۔ یہ سب سوچ کر میں نے خود کو مطمئن کیا۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ میں نے انہیں اس بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ گھر سے چلی گئی ہے اور اس کی باتوں کے بارے میں زیادہ سوچنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں تسلی دینے پر میں اس عورت کی باتیں بھول گئی اور اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ 1 مہینے بعد میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا، مگر اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، جب ہی خاموش رہی۔ کچھ دن بعد اس کی بیوی کی اپنی بیٹی کو اس کے باپ کے پاس بھجوا دیا اور ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا کہ اب سے وہ بچی اپنے باپ کے ساتھ ہی رہے گی۔ مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آیا کیونکہ میں اپنی زندگی سکون سے بسر کرنا چاہتی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی میری زندگی میں دخل اندازی کرے، مگر میں اپنے شوہر کے سامنے بالکل ہی مجبور ہو چکی تھی کیونکہ میرے شوہر اپنی بیٹی سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے اور اکثر مجھے بھی اپنی بیٹی کا خیال رکھنے کی تلقین کرتے تھے۔ میں ان کے اس طرح نصیحت کرنے پر مزید چڑ جایا کرتی تھی اور مجھے اس بچی سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اب میں کسی بھی طرح اس بچی سے جان چھڑانا چاہتی تھی، مگر یہ اتنا آسان بالکل بھی نہیں تھا کیونکہ میرے شوہر روز رات کو اپنی بیٹی کو اپنے پاس سلاتے تھے اور مجھے بالکل بھی وقت نہیں دیتے تھے۔ میں نے دبے لفظوں میں اپنے شوہر سے کہا کہ بچی کو الگ کمرے میں سلائیں تو انہیں میری بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے بچی کو الگ کمرے میں سلانا شروع کر دیا۔ یوں مجھے کچھ سکون نصیب ہوا۔ ایک رات میں نے اس بچی کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکالنے کا منصوبہ بنا لیا اور آدھی رات کو میں سوئی ہوئی بچی کے پاس گئی تو میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ بچی کے ساتھ بستر پر اس کی ماں بھی سوئی ہوئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر یقین نہیں آیا کہ میرے شوہر کی پہلی بیوی جسے وہ طلاق دے چکا ہے اس گھر میں کیسے آ سکتی ہے۔ میں نے اسی وقت اپنے شوہر کو اٹھایا اور اسے بچی کے کمرے میں لے کر آئی۔ میرے شوہر بھی اسے دیکھ کر چونک گئے اور اسے جا کر اٹھایا۔ وہ بھی ہمیں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب میرے شوہر نے اس سے پوچھا کہ وہ اس گھر میں کیا کر رہی ہے تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ وہ اپنی بچی کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی ہے۔ کبھی رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو وہ اپنی بچی سے ملنے آ جاتی ہے اور صبح ہونے سے پہلے وہ گھر سے چلی جاتی ہے۔ میرے شوہر کی اپنی سابقہ بیوی سے کہا کہ وہ دن کی روشنی میں بھی اپنی بیٹی سے ملنے آ سکتی ہے، بلکہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ چند دن رکھ بھی سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی۔ مجھے اس وقت اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ میں اپنے شوہر کی محبت میں اس قدر خود غرض ہو چکی تھی کہ ایک بچی سے ہی جلن اور حسد محسوس کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت اپنی ساری غلطیوں کا شدت سے احساس ہوا اور اپنے ماں باپ کی یاد شدت سے آئی اور میرا دل ان سے ملنے کو بے چین ہونے لگا۔ میں نے اسی وقت اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی ٹھانی اور گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ جب میں اپنے ماں باپ کے سامنے پہنچی تو میرے ماں باپ مجھے دیکھ کر بے ساختہ میرے گلے لگ گئے۔ میں ان کے گلے لگ کر بہت روئی اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ وہ آخر ماں باپ تھے، انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ کب تک مجھ سے ناراض رہتے۔ میری غیر موجودگی میں میری پھپھو نے اور ان کے بیٹے نے میرے ماں باپ کا بہت خیال رکھا۔ پھپھو بھی مجھ سے ہمیشہ کی طرح محبت سے ملی اور کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ لائی۔ آج میں اپنے گھر میں خوش و خرم ہوں، مگر دل کے کسی کونے میں یہ پھانس ضرور موجود ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر اپنے لیے خوشیاں خریدی ہیں۔